गुड इवनिंग। पुराने अहद नामा में से खरूज की किताब और उसका 13वां बाब, द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द 13th चैप्टर। हमने पिछले बाब में फसा के हुक्म के बारे में सीखा कि किस तरह खुदा ने बनी इसराइल के पहलौठों को और उनके जानवरों के पहलौठों को बख्शने का एक वसीला मुकर्रर किया, और वो वसीला वो खून था, बर्रों का और बकरों का वो खून था जो कि चौखटों पर लगाना था बनी इसराइल ने। हमने पढ़ा कि दरवाज़ों की ऊपर की चौखट पर दोनों बाजुओं पर वो खून लगाया जाएगा, और जब खुदावंद गुजरेगा मुल्क मिस्र में से तो फिर वो बनी इसराइल के घरों को टापता हुआ उनके ऊपर से स्किप करता हुआ चला जाएगा। और यही हमने सीखा था कि लफ्ज़ फसा का के मानी है पिसाह के, ये मानी है। और फिर हमने देखा कि उन्होंने पहली फसा मनाई और फिर वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकल आए। फिरौन ने उनको जाने दिया और वो वहाँ से निकल आए। और आखिरी आयत में 12वें बाब की हमने पढ़ा था, और ठीक उसी रोज़ खुदावंद बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल ले गया। यहाँ पर मूसा का नाम नहीं आया, यहाँ पर हारून का नाम नहीं आया, यहाँ पर फिरौन का नाम नहीं आया। कौन ले गया? खुदावंद अपने लोगों को, उसने मूसा से वादा किया था कि मैं उतरा हूँ ताकि अपने लोगों को मखलसी बख्श सकूं। और अब हमने देखा कि उन्होंने रमसीस से सुकात तक का सफ़र कर लिया था, और वहाँ पर फिर उन्होंने उस बेखमीरे आटे से जो वो साथ लेकर आए थे रोटियां बनाकर खाईं। अब बेखमीरी रोटी की ईद शुरू हो चुकी है जो कि 7 दिन तक जारी रहनी है। 13वें बाब की पहली आयत में लिखा है, द फर्स्ट वर्स इन द 13th चैप्टर, और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलौठों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान, पहलौठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। अभी तक हमने एक मखलसी की कहानी पढ़ी कि कैसे एक रात में खुदा एक ऐसे मुल्क से जहां पर कि बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखा गया था, निकाल कर ले गया। दिस इज अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, यानी ये मखलसी की कहानी है, ये फिदिया की कहानी है। और फिदिये का मतलब ये होता है कि कीमत देकर छुड़ाना। और यहां पर उनकी मखलसी का बायस वो खून बना था जिसको खुदावंद ने ठहरा दिया कि वो उनका फिदिया हो। वो बकरों का और बर्रों का खून जो कि दरवाज़ों पर लगाया गया, वो उनकी मखलसी का बायस बना, और खुदावंद उनको उस मुल्क से निकाल कर ले गया। प्रॉबली अ ग्रेट स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन। लेकिन जब हम मखलसी की बात करते हैं, जब हम फिदिया की बात करते हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। अब एक एंड से तो फिदिया दे दिया गया, खुदावंद ने उनको मखलसी बख्श दी। नजात के तजुर्बे से, मखलसी के तजुर्बे से, फिदिया के तजुर्बे से वो गुजर कर निकल आए मुल्क मिस्र से। लेकिन अब बड़ा अच्छा लगता है ना ये, कोई भी प्रिविलेज एंजॉय करना। हमें कोई भी इस्तेकाक मिल जाए हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हर प्रिविलेज के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हर इस्तेकाक के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अब खुदावंद ने तो फिदिया दिया, खुदावंद ने तो मखलसी बख्श दी। अब बनी इसराइल के लिए उसमें क्या
ذمہ داری تھی، اور وہ پہلی آیت میں ہی یہاں پر ظاہر ہو گئی۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹھوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان پہلوٹھی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ خدا جب بھی ہمارا فدیہ دیتا ہے نا، اور یا خدا ہمیں نجات کے تجربے میں سے گزارتا ہے، چاہے جیسے اس نے بنی اسرائیل کو مصر کے ہاتھوں سے چھڑایا، یا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں گناہ کے چنگل سے چھڑایا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہے مقدس ٹھہرنا۔ خدا ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ انگریزی لفظ ہے سینکٹیفیکیشن، عبرانی میں قدس کہتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو پاک کرنا۔ تو خداوند نے کہا ایز اے سمبل کہ اب تم مخلصی کے تجربے میں سے گزرے ہو، تم میری نجات کا مزہ چکھ چکے ہو، ناؤ یو ہیو ٹو بی ہولی۔ اور یہ جب ہم آگے چل کر دیکھیں گے 19ویں باب میں، تو خدا ان سے کہتا ہے تم میرے لیے ایک مقدس قوم ہو۔ کیوں ہو؟ اس لیے کہ میں تمہیں مصر سے، یعنی غلامی کے گھر سے چھڑا لایا، تم میرے ہو۔ تو خداوند نے یہاں پر کس کو مقدس ٹھہرایا؟ پہلوٹھوں کو۔ اور کیوں مقدس ٹھہرایا؟ اس کی ایک وجہ تو بالکل ہمارے سامنے ہے، کیونکہ خدا نے مصر کے پہلوٹھوں کا فدیہ دیا، ان کو موت سے بچایا۔ لیکن صرف پہلوٹھوں کو نہیں، یاد رکھیے گا کہ خدا نے فرعون سے کہا تھا کہ موسیٰ کے وسیلے سے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پہلوٹھا ہے۔ تو خدا نے اپنے پہلوٹھے کو بچایا تھا، وہ اس کو اس مخلصی کے تجربے میں سے نکال کر لایا تھا۔ تو اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ چاہے وہ انسان کا پہلوٹھا ہو یا تمہارے جانوروں کا پہلوٹھا ہو، وہ سب میرے ہیں، میرے لیے مقدس ہیں۔ اب جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں پہلوٹھوں کی بڑی قدر، بڑی منزلت ملتی ہے۔ اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ وہاں لکھا ہے کہ جو ماں کے رحم کو کھولتے ہیں وہ بچے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شریعت خدا نے دی تو پہلوٹھوں کو ملکیت کا دگنا حصہ ملا، دونا حصہ ان کو دیا گیا۔ تو پہلوٹھے سے خاندان آگے چلنا ہے۔ تو خدا یہاں پر ایک بات تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نسلوں کا خدا ہوں، میں نے تمہارے پہلوٹھوں کو اپنے لیے چن لیا ہے، اور پھر میں ان کے پہلوٹھوں کو بھی چنوں گا، اور پورے بنی اسرائیل قوم کے پہلوٹھے ہمیشہ کے لیے میرے ہو گئے۔ تو تمہارا خاندان میرے کنٹرول میں ہے۔ تو جو پہلی بات فدیہ کے متعلق ہم نے یہاں پر پڑھی، اور یہ جو خاندان والی بات ہے اس کو میں تھوڑی دیر بعد دہراؤں گا۔ جو پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ خدا جب فدیہ دیتا ہے تو وہ ہمیں پاک کرنے کے لیے، مقدس کرنے کے لیے، ہم سے عہد باندھنے کے لیے، ہمیں اپنے لوگ ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں اپنی نجات کے تجربے میں سے گزارتا ہے۔ تیسری آیت، اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا، اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے۔ وہی قدس والی بات پھر آ گئی، خمیری روٹی کھائی نہ جائے، گناہ تمہاری زندگیوں سے دور ہو جائے۔ تو وہ جو لفظ مقدس کے دو معنی ہیں نا، ایک تو خدا نے ان کو اپنے لیے علیحدہ کر لیا، اور دوسرا وہ پاک ٹھہرائے گئے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ گناہ تم سے دور کیا جائے، لیکن اس سے پہلے خدا ان کو کچھ اور بھی کہہ رہا ہے۔
اس دن کو یاد رکھنا. یعنی کون سے دن کو یاد رکھنا؟ ابیب کی 14ویں تاریخ کو. اس دن خدا نے تمہارا فدیہ دیا، اور اسی مہینے کی اسی تاریخ کو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر کے پوری انسانیت کا فدیہ دے دیا. تو کیا ہے؟ تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے. اور پھر وہ آگے کہتا ہے تم ابیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو، سو جب خداوند تجھ کو کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے، جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا. تو ایک جگہ سے، مصر سے، غلامی کے گھر سے نکال کر میں تم کو کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ ملک کنعان میں، جو بہتر جگہ ہے، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں پر خوشحالی ہے، پراسپیرٹی ہے تمہارے لیے، میں وہاں لے کر جا رہا ہوں. تو فدیے کا ایک اور عنصر، مخلصی کا ایک اور عنصر کیا ہے؟ اے چینج آف لوکیشن، مقام کا تبدیل ہو جانا. پہلا کیا تھا؟ پاک مقدس ہونا. دوسرا کیا ہے؟ فرام ون لوکیشن ٹو اندر لوکیشن. اور یہاں تو ایک مخلصی کا تجربہ ہوا نا، جب ہماری لوکیشن بدل جاتی ہے، جب ہم مخلصی کے تجربے میں سے گزرتے ہیں تو ہماری لوکیشن بدل جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح میں جب ہم مخلصی کے تجربے سے گزرتے ہیں تو ہم اس دنیا سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ضروری ہے. اس کے بغیر نجات کا تصور ممکن نہیں ہے، مخلصی کا تصور ممکن نہیں ہے. There has to be a change of location. اور ہم بڑے ایمان کے ساتھ آج کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں، اور ایک دن یسوع ہمیں لے جائے گا وہاں پر. یہ بھی تو ابھی سفر میں ہے نا. تو ہم بھی سفر کی حالت میں ہیں، لیکن ہماری منزل ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہے. تو there has to be a change of location. مقام کی تبدیلی اس میں ضروری ہے. اور پھر وہ اچھا مقام ہے نا. وہ کس ملک میں جا رہے ہیں؟ جہاں پر یہ 5 قومیں رہتی ہیں، لیکن جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے. تو اٹس اے بیٹر پلیس. پھر خدا کی بادشاہی سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تھاں ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا، وہ ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا، یہاں پر تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا. تو تیسری چیز عبادت ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد عبادت کی طرف آؤں گا. 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا. ٹھیک ہے جی. میں نے خمیر اور گناہ کو ریلیٹ کر کے آپ کو بتا دیا. بے خمیری روٹی 7 دن کھائی جائے، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے. تو گناہ سے دوری کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آٹا جب وہ لے کر نکلے تھے، گندا ہوا آٹا، تو دے ٹک ایوری پریکاشن کہ وہ خمیر نہ ہونے پائے، کیونکہ آٹے میں اگر آپ خمیر نہیں بھی ملائیں گے، ایک خاص وقت کے بعد اور ایک ٹیمپریچر پر جا کر وہ خمیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کا تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی فریج میں رکھا ہوا آٹا بھی خمیر ہو جاتا ہے، بیکاز یہ اس کی خاصیت ہے.
اور اسی طرح سے ہم جو انسان ہیں، ہمارے اندر بھی ایک خمیر ہے نا، جس کو نکالنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، اور وہ ہے گناہ کی طرف رغبت، وہ سرشت ہماری، وہ جبلت ہماری جو گناہ کی طرف لپکتی ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ ٹیک ایوری پریکاشن، تاکہ گناہ تمہارے نزدیک نہ آئے، خمیر تمہارے نزدیک نہ آئے۔ اور کیا ہی خوبصورت باب ہے، پڑھ لیں مقدس متی کا انجیلی بیان 5واں باب۔ تم جانتے ہو، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو زنا نہ کرنا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی عورت پر بری نظر بھی نہ ڈال۔ سو گناہ سے جتنا دور رہ سکتے ہو رہنا، کوشش کر کے۔ کیا ہوا جب جانا تھا؟ اب آگے چل کر ہم وہ واقعہ پڑھیں گے، جب خداوند سے ملنے جانا ہے کوہ سینا پر، تو موسیٰ نے کہا 3 دن تک اپنے آپ کو پاک کرنا، ہر قسم کے خمیر سے اپنے آپ کو پاک کرنا، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا، بیکاز دس از دا پرائز دیٹ یو ہیو ٹو پے فار یور ریڈیمشن، کہ تمہیں آپ گناہ سے دور رہنا ہے۔ تو لکھا کیا ہے؟ بے خمیری روٹی 7 دن کھائی جائے، دس از سمبولک آف کورس، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے، بیکاز یو ہیو بین ریڈیمڈ۔ کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہ سے، اس خمیر سے پاک رکھنا۔ اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا۔ He redeemed me۔ اس نے میرا فدیہ دیا، اس نے مجھے مخلصی دی، اور اب مجھے کوشش کر کے گناہ کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے۔ اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ پس تو اس رسم کو اسی وقت معین پر سال بسال منانا۔ ابھی شریعت دی نہیں گئی۔ کیا کہا گیا؟ خداوند کے احکام کو اپنی آنکھوں کے درمیان اور اپنے ہاتھوں پہ، ہے نا۔ تو آج یہ جو یہودی باندھتے ہیں فلیکٹریز، جن کو کہا جاتا ہے، بازو بند کے طور پر اپنے بائسپس مسلز پر اور ماتھے پر، اور اس کے اندر احکام ہوتے ہیں، شریعت ہوتی ہے، کہ یہ ہٹنے نہ پائے تیری نظر سے۔ تو تیسری بات ریڈیمشن کے متعلق کیا ہے؟ کہ پھر خدا کے احکام پر چلنا۔ کیا ہی خوبصورت باتیں ہیں، تفصیل کے ساتھ خدا بتاتا چلا جا رہا ہے کہ تم میرے لیے اب مقدس ہو، تو مقدس ہو تو پھر گناہ قریب نہ پھٹکنے پائے، اور پھر there is going to be a change of location for you۔ میں تم کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لے جاؤں گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ فوکس کدھر ہے؟ خدا کے حکموں پر۔ تو یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا کہ میں نجات یافتہ ہوں، عام سینہ بجا کر کہتے ہیں، بٹ اوبلیگیشنز دیکھیں پھر کیا ہیں۔ اور خدا بڑی تفصیل کے ساتھ وہ اوبلیگیشنز پھر یہاں پر سپیل آؤٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر ایک چوتھی بھی ہم یہاں دیکھ لیں کہ اس کا ابلاغ کرنا ہے، اس کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے ٹو آر نیکسٹ جنریشنز۔ تیرا بیٹا تجھ سے پوچھے تو بتانا کہ کیوں۔ باتیں ہی باتیں ہیں، وہ ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں نظر آتی چلی جا رہی ہیں۔ 11ویں آیت میں دیکھیں،
اور جب خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی تھی تجھ کو کنانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے، تو پہلوٹھی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹھوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا، سب نر بچے خداوند کے ہوں گے۔ اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا، اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں، خدا نے کہا تجھے تیرا پہلوٹا بہت عزیز ہوگا نا، لیکن وہ تیرا نہیں، وہ میرا ہے۔ اور جب تیرے جانور کے ہاں پہلوٹھی کا بچہ پیدا ہوگا تو اس دن بھی تو بڑی خوشی کرے گا، کیونکہ دیٹ از یور پراسپیرٹی۔ ایگریکلچرل سوسائٹی ہے نا، دس از دیئر اکانومی، ایگریرین اکانومی ہے، یہ ان کی معیشت ہے۔ تو خدا نے کہا وہ بھی مجھے دے دینا۔ ریٹرننگ بیک ٹو می۔ اور یہ کیا ہے؟ If you return something back to God, what is this? یہ an عبادت۔ This is worship. Giving something that you consider your own to God, or rather giving it back to God. This is the purest form of worship. خدا نے کہا تو میری عبادت کرنا اس مہینے میں، اور سب سے تیری بڑی عبادت کیا ہوگی کہ تو اپنے نر پہلوٹھوں کو اور اپنے جانوروں کے پہلوٹھوں کو میرے لیے مقدس کر دے، مجھے واپس کر دے، تو ان کا تو فدیہ دینا۔ That will be your worship. So ایک اور obligation سامنے آ گئی نا، we have to worship God. And worship how؟ جو ہمیں عزیز ہیں چیزیں، جن سے شاید ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو خدا کو لوٹا دینا۔ اور پھر آ گئی بات کمیونیکیشن والی، اور جب آئندہ زمانہ میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو اسے یہ جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزور بازو نکال لایا۔ Everything is grounded in the same work of redemption. خدا ہر چیز کی بنیاد میں بنی اسرائیل کو وہ بھولنے نہیں دے گا اب کہ اس نے ان کے لیے کیا کیا۔ اور جب فرعون نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پہلوٹے مار دیے۔ اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں اور خداوند کے آگے قربانی کرتا ہوں، لیکن اپنے بیٹوں کے سب پہلوٹوں کا فدیہ دیتا۔ ریٹرننگ بیک ٹو گاڈ ان ون فارم آف دی ادر، جانوروں کے پہلوٹوں کو قربان کر دینا اور اپنے بیٹے کا، اپنے پہلوٹے کا فدیہ دینا۔ یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ That is the basis. اس ایک مخلصی کے تجربے سے گزار کر خدا اب ان کو ان کی ذمہ داریاں گنوا رہا ہے۔ 17ویں آیت، اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ کہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑھائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں۔ بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے۔
میں ویسے آج تک سمجھ رہا تھا دے کیم آؤٹ ایمٹی ہینڈڈ، لیکن آج خداوند کے کلام سے ایک چیز جو سٹریس کے ساتھ سامنے آئی کہ وہ مسلح بھی تھے. نا واٹ لک ایٹ واٹ گاڈ ہیز ڈن فار دیم. وہ ان کو آسان راستے سے لے کر جا سکتا تھا لیکن نہیں لے کر گیا، کیونکہ خدا کے فور نالج میں تو سب چیزیں ہیں. اس کو پتا تھا کہ وہاں راستے میں کوئی جنگ ہو رہی ہوگی، لڑائی بڑائی ہوگی، تو میرے لوگ ڈسکریج ہو کر واپس نہ چلے جائیں. although they were carrying weapons، اسلحہ ان کے پاس تھا، پھر بھی خدا ان کو بچانا چاہتا ہے ایسی سچویشن سے جہاں پر وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں. تو خدا بتانا چاہتا ہے نا کہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، تم لڑ سکتے ہو، بٹ آئی ول پروٹیکٹ یو، آئی ول سیو یو اگینسٹ یور اینیمیز. تو پھر کیا ہوا؟ خدا جب ہمیں اپنی مخلصی کے تجربے میں سے گزارتا ہے تو دین ہی بیکمز آر پروٹیکٹر. وہ ہمارا صرف پروٹیکٹر ہی نہیں، پرووائڈر بھی بن جاتا ہے. وہ مہیا کرنے والا بھی ہے، وہ ہماری بہتری سوچنے والا بھی ہے، اور وہ ہمیں کسی صورت میں دل برداشتہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جائیں. یوسف آیا تھا، یوسف کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اور مصر کا رابطہ شروع ہوا تھا، لیکن یوسف نے کہا کہ میرا خدا تمہیں ایک دن اس ملک سے نکال کر لے کر جائے گا، اور اس دن سارے رابطے جو میرے وسیلے سے ہوئے تھے وہ سارے رابطے ہم مصر کے ساتھ توڑ کے جائیں گے. مصر کلام میں بدی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا. اس نے کہا میں اس بدی کے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا. I have to get away from it. وہی جو قدس والی بات ہم کر رہے تھے. یوسف نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ جب بنی اسرائیل اس ملک سے نکل کر جائیں تو اس کی ہڈیاں تک اس ملک میں نہ چھوڑیں. He wanted to be away from that land. اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا کیا. یاد رکھیں خدا ان کو لمبے روٹ سے لے کر گیا ہے، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں. وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے نہ ہٹتا تھا. انہوں نے تو شاید پہلے مصر سے باہر نکل کر کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، یہ علاقہ ان کے لیے اجنبی تھا. بٹ گاڈ واز دیئر گائیڈ. دن کو بادل کے ستون میں خداوند ان کے آگے چلتا تھا، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ 24 گھنٹے وہ ان کے آگے رہے. that he should lead them. تو جب ہم خدا کی نجات کے تجربے میں سے گزرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ ہمارا پرووائڈر بھی ہے، وہ ہمارا پروٹیکٹر بھی ہے، اور وہ ہمارا گائیڈ بھی ہے. وہ پھر خود اپنے لوگوں کو کیا کہا تھا داؤد نے؟ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اور یہاں یہی تجربہ ہوگا نا اس کے ذہن میں اپنے باپ دادا کا، کہ اس نے نہ ان کو دن کو چھوڑا نہ رات کو چھوڑا. He was their guide all
دا ٹائم. وہ 24 گھنٹے ان کا گائیڈ تھا، ان کو راہ دکھانے والا. اور پھر ہمیں تو اس نے اپنا کلام دے دیا. ہمیں کلام، یہ کلام ہماری رہنمائی ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے. تو خدا کی مخلصی کے تجربے میں سے گزرنا کتنا ہی بھلا ہے. ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز جو شاید میں ٹچ کرنا چاہ رہا تھا، نہیں کر لی ہم نے، کہ وہ ان کے خاندان پر بھی پیلوٹے کی صورت میں اور جانوروں کے پیلوٹے کی صورت میں ان کی اکانومی پر بھی اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا تھا. اور بتایا گیا کہ انہوں نے اس کنٹرول کو قائم رکھنا. خدا کی مخلصی کے تجربے میں سے گزرنا خدا کے لیے مقدس ہو جانا ہے، ان بوتھ سینسز آف دا ورڈ. ایک تو چنے ہوئے لوگ، علیحدہ کیے ہوئے لوگ، اور دوسرے پاک لوگ. پھر خدا نے کہا کہ دیر ول بی اے چینج آف لوکیشن. تو جہاں مخلصی ہوتی ہے وہاں پر لوکیشن بھی بدلتی ہے. پھر عبادت کو ہم نے دیکھا. پھر خدا کی شریعت، خدا کے احکام اس کے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے رہنے چاہیے. اور پھر عبادت کے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی کے دیے ہوئے کو، یا جو چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو، اس کو لوٹا دیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارا پرووائڈر ہے، خدا ہمارا پروٹیکٹر ہے، اور خدا ہمیں راہ دکھانے والا ہے. اور پھر یسوع نے بھی کہہ دیا تھا نا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.